ने हमारे मुतवज्जे किया है। जनाब ज़हरा जवानों में इजाफा फरमाए। ये सूरह निसा की 57 नंबर की आयत है। देखिए जो उन्होंने हमें भेजी है और उन्होंने हमसे कहा कि इसका थोड़ा सा रोशनी डाल दीजिएगा, शायद हम इस पे सारी ख्वाहिशात तो नहीं पूरी कर सकता, दामने वक्त तो गुंजाइश नहीं है, लेकिन कोशिश करूंगा कि अपने शहजादों को मुतमईन करूं जहां तक हो सकता है। कुरान की 57 नंबर की आयत है, इरशाद हो रहा है इन्नल्लाहा यअमुरुकुम अन तवद्दुल अमानात इला अहलिहा। तर्जुमा है इसी आयत का, बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतों को उनके अहल तक पहुंचा दो। तर्जुमा फिर सुनाओ, तर्जुमा फिर सुनाओ, सुन लीजिएगा ताकि आपको याद हो जाए कि आयत बहुत सारी जिम्मेदारियां दे रही है बहुत सारे गाफिल लोगों को जो गफलत में जी रहे हैं। इन्ना हद मुशब्बह बिल फेल है, ताकीद के लिए आता है, आफ्टर सर्च हो चुका है। पता है कि अल्लाह यअमुरुकुम आपको अम्र देता है, हुक्म देता है, इस बात का हुक्म देता है अन तुवद्दुल अमानाते, कि जो तुम्हारे पास अमानतें हैं वो उन तक पहुंचा दो जो उसके अहल हैं। जो तुम्हारे पास है, किसी के पास किसी की कोई अमानत है नहीं है तो कैसे पता चलेगा कि आप अमीन हो? क्योंकि पैगंबर की एक सिफत अमीन भी है। पैगंबर के पास वो लोग भी अमानतें रखवा के जाते थे जिन्हें पैगंबर के ईमान और यकीन की दूरी थी। वो ये कहते थे कि हम इस बात को जरूर जानते हैं, इस्लाम कबूल करें ना करें, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि मोहम्मद जैसा कोई अमानतदार नहीं है। अब अमानत है, थोड़ा सा मेरे साथ हो जाए। अब अमानत एक्चुअली उसको भी मजलिस होगी, शायद वो अभी आ जाएंगे, वो लोग भी आप मेरे साथ हो जाए। कुरान क्या कह रहा है कि जो अमानतें अल्लाह ने आपको दी है, क्या दी है? अल्लाह ने आपको क्या अमानत दी है? मेरे साथ बोले थोड़ा सा। अल्लाह ने आपको कोई अमानत दी मुराद मेरे वालों? नहीं दी। आपको दिए हुए डॉक्टर साहब, अहमद साहब, मोहम्मद मियां साहब, आपको दी है, किसी को दी है अमानत अल्लाह ने? अरे भाई एक अमानत का जिक्र तो मैंने तारीख में पढ़ा है, एक अमानत का जिक्र मैंने तारीख में पढ़ा है भाई, वो सुन लीजिएगा। तारीख कहती है कि जब पैगंबर ने शबे हिजरत अमीरे कायनात को बिस्तर पे लिटाया तो ये कहकर लिटाया कि ये अमानतें हैं उन तक पहुंचा देगा जिनकी है। देखिए इस अमानत को तो मैंने पढ़ा है, एक तारीख है जो मैं बड़ा बता रहा हूँ आपके। पहली बात तो ये है कि पैगंबर लिटा किसको रहे हैं? अभी ये खलीफा भी नहीं है, वही मुतवज्जे हो जाना थोड़ा सा। अभी ये खलीफा भी नहीं है और अभी ये जानशीन भी नहीं है और अभी ये दामाद भी नहीं है। मैं आपको थोड़ा जगा रहा हूँ, थोड़ा रिश्तों को समझिएगा। अपने पैगंबर लिटा रहे हैं अपने भाई को अपने बिस्तर पर और अली बगैर पूछे लेट रहे हैं, यानी अली लेट के बता रहे हैं कि भाइयों पे कभी शक न किया करो। भाई भाई होता है। बिस्तर पर लेटे तो ये कहा कि अमानतें हैं, इनको सुबह होने पर पहुंचा दीजिए। और क्या आपने पहुंचा दीजिए? कहते हैं खुद अली फरमाते मैं इतने सुकून से सोया कि उसके बाद जिंदगी में कभी इतने सुकून से नहीं सोया। पूछा अली आप इतने सुकून से क्यों सोए? कहने लगे मुझे रसूल अमानतें देकर गए थे और नहीं किया, मुझे रसूल अमानतें देके गए थे। मुझे पता था कि अब मैं तंदुरुस्त सेहत सलामती के साथ उठूंगा, इसलिए कि कहने वाला सादिक भी है, अरे भाई रसूल को समझना है तो मजलिस हो जाओ। अली बता रहे कि रसूल क्या है,
سبحان اللہ. لوگوں کی حضرت نے بات سنو اگر برا نہ لگے چھوٹی سی بات کہتا ہوں آپ کی حضرت پیغمبر کے آنے سے پہلے ساری علامات تورات میں بھی ہے زبور میں بھی ہے انجیل میں بھی ہے اور ہر نبی کے کلمے میں آخری نبی شامل ہے. امت نے نبی کا کلمہ پڑھا نبیوں نے خاتم النبیین کا کلمہ پڑھا. میں نے پہلے ریسپانس کیا تھا ہر نبی اپنی امت کو لے کر آئے گا. کس کو لے کر آئے گا؟ ہر نبی اپنی امت کو لے کر آئے گا اور نبیوں پر گواہ ہوں گے رسول خاتم النبی. اور کیا آپ نے پیغمبر کے آنے کی علامات سب کتابوں میں لکھی ہوئی تھی. علماء تورات و زبور و انجیل یہ سوچ کر مدینے میں جمع ہوئے کہ ہم لوگوں کو بشارت دیں اور خوشخبری دے کہ آنے والا رسول کیسا ہے اور وہ کیسے رسول ہوں گے. سب کو پتا چل گیا. لوگوں نے ان کی میزبانی شروع کر دی مہمان نوازی شروع کر دی. اب یہ کھا کھا کے ان کا پیٹ اتنا بھر گیا کہ اب یہ بھول گئے کہ پیغام کیا دینا تھا. کوئی کھجور کا انتظار کرتا تھا کوئی کام اب کسی کے اوپر لگ جائے تو میں کیا کروں بھائی. کوئی کام و دھرم کا انتظار کرتا تھا کہ ہم خبریں دے رہے ہیں اور یہ تورات میں کہتے تھے آنے والا نبی ایسا ہوگا یہ ہوگا یہ علامتیں ہوگی یہ علامتیں ہوگی یہ علامتیں ہوگی. تاریخ بیان کرتی ہے کہ جب پیغمبر دنیا میں تشریف جب پیغمبر دنیا میں تشریف لے کر آئے کیا لے کر آئے ظہور فرمایا ولادت ہوئی تشریف لے کر آئے تو شاہ روم کو زلزلہ آ گیا. ایران کی جنتی ہوئی آنکھ خاموش ہو گئی. ایک زارے عرب دھاتے مار کے مبارکباد دینے لگی. شبنم و نسیم کا ملاپ ہو گیا. شہر صورت کی کیفیتوں میں ڈر گئی. پوری دنیا جگمگا رہی تھی. ظلم کاپ رہا تھا. مظلومیت کو لگنا شروع ہو گئی تھی. سر اٹھانے لگی تھی اس لیے کہ ہمارا رہبر آ گیا ہے ہمارا رسول آ گیا ہے. لیکن دورے دورانوں نے نہیں بتایا کہ یہی رسول ہے. کہتے ہیں کہ ایک دن اما حوا اور میرے ساتھ ایک لمحہ میرے ساتھ کہتے ایک دن اما حلیمہ آئی. کہاں آئی؟ پیغمبر کے گھر اور کہا کہ ہم محمد کو دودھ پلائیں گے. کیا کروں ان قرآن کی آیتوں کو لے کر بتا جاؤں. قرآن کہہ رہا ہے اوحینا ام موسیٰ ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ تم دودھ پلانے کے لیے تیار رہنا نہ ڈرنا نہ گھبرانا کیونکہ ہم نے موسیٰ کی زندگی کی ضمانت لی ہے اور بھائیوں کا ہم نے دودھ موسیٰ پر حرام کر دیا ہے. اور موسیٰ کے دودھ ماں کے علاوہ کوئی نہیں پلا سکتا. فخر موسیٰ کو دودھ اما حلیمہ پلا رہی. اور سیاد پہ محمد ہم نے ام موسیٰ کو وحی کی اوحینا الی ام موسیٰ ہم نے ام موسیٰ کو موسیٰ کی ماں کو وحی کی دودھ پلائیے ڈریے مت گھبرائیے مت پریشان مت ہوئیے. اور پھر آگے آیت میں اللہ کہتا ہے باقیہ دائیوں کا دودھ ہم نے موسیٰ پر حرام قرار دیا. کیا قرار دیا؟ حرام. ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں اللہ اما حلیمہ نے دودھ پلایا کوئی مسئلہ نہیں پلا دیا ہوگا آپ کی بات بڑی ہے. کہتے اما حلیمہ اب یہاں سے جا گیا میرے ساتھ. اما حلیمہ جب اپنے گھر لے گئی تو اما حلیمہ کے شوہر بکریاں پالتے تھے. کیا پالتے تھے؟ بکریاں. کیا پالتے تھے؟ اب پتا چلا اگر آخری نبی نے اما حلیمہ کا دودھ پیا ہے. کس کا دودھ پیا ہے میرے ساتھ بولو. اما حلیمہ کے جتنے بچے تھے وہ سب محمد کے بھائی بہن ہوئے کہ نہیں؟ واہ 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 میرے ساتھ بولو نا. وہ نبی کے بہن بھائی ہوئے کہ نہیں؟ ان کا نام تاریخ میں کیوں نہیں ملتا؟ یہ تو سارے محرم ہو گئے ہیں.
اور نبی ان سے نکاح نہیں کر سکتے اور نہ یہ نبی کی بیٹیوں سے نکاح کر سکتے کیونکہ ایک ہی ماں کا دودھ پیا ہے. بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی ہے؟ لیکن کہتے جیسے ہی اماں حلیمہ کے گھر میں نبی کریم کو لے کر پہنچے اور اماں حلیمہ کے شوہر نے جب دودھ نکالا تو دودھ میں برکت ہو گئی. جو بکری ایک پاؤ دودھ دیتی تھی وہ 7 کلو بنا لگی. پوچھا یہ دودھ کیسے بڑھا؟ کوئی کیمیکل پلایا، یوریا پلایا، بادام چوارے پلائے، کیا ہوا؟ کیا رامزی رکھتے ہو؟ میں نے کہا پیدائشی رامزی ہے. اب بتاؤ کیا ہوا؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ آنے والا نبی ہے، رحمت ہے، رسول ہے، خاتم الانبیاء ہے. ان کے آنے کی برکت سے بکریوں کے دودھ میں اضافہ ہو گیا. میں نے تماچا نکال کر چہرے پہ مارا اور مار کر کہا تجھے شرم نہیں آتی یہ بات لکھتے ہوئے؟ ارے بکریوں کو پتا چل گیا کہ آنے والا بکریوں کو پتا چل گیا آنے والا رسول ہے. امت کو 40 سال تک پتا نہ چلا. تھوڑا سا آگے کو ہو جائے کوئی بات میں نہیں ہوگا. تھوڑا سا آگے کو ہو جائے اس لیے چاہتا ہوں کہ بات تھوڑی بہت عرض کرتا چلوں. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات. اللہ کہہ رہا ہے یہ رہا ہے دیکھ لیجیے گا. اللہ ان اللہ یامرکم دیکھ رہے ہو اللہ کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے؟ جو ہم نے تمہیں امانتیں دی ہے وہ لوٹا دو. کیا کرو؟ امانتوں کو ان کے اہل تک لوٹا دو. ان کے اہل اور ہی نہیں کر رہے آپ اہل سمجھتے ہو نا اہل تو اس کے لائق ہو اہل آ گیا والا سلامت رکھیں ان کے اہل تک لوٹا دو. ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے پتا ہے کہ نااہل ہے پھر بھی زبردستی کہہ رہا ہے کہ تم رکھو. یہ قوم میں جو فساد ہے یہ نااہلوں کو ساتھ دینا ہے. نااہل کا ساتھ دینا ظلم ہے. قرآن پیارا بلا تلبسوا الحق بالباطل. ہاں حق کی چادر باطل کو مت پہناؤ. جب بھی پہناؤ گے شرمندہ بھی ہونا پڑے گا بھاگنا بھی پڑے گا. نہیں بنا کر بھاگا ہے سلام محمد لیکن پھر قرآن کہتا ہے آگے پھر آیت کہتی ہے بڑی مشکل سے میں نے آیت تلاش کی ہے ان تؤدوا الامانات الی اہلها اور جو اس کے اہل ہیں واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا. اور پھر دیکھیے قرآن دیکھیے بڑی عجیب آیت ہے امانتوں پہ ان کے اہل تک پہنچا دو اور جب کوئی فیصلہ کرو کیا کرو؟ جب کوئی فیصلہ کرو ایک تو ان کی امانتیں ان تک پہنچا دو جو اس کے اہل ہیں اور جب لوگوں میں بیٹھ کر فیصلہ کرو کیا کرو؟ انصاف سے کرنا. کس سے کرنا؟ ایمانداری سے. اس سے بھائی اگر برا نہ لگے تو کہہ دوں اگر برا نہ لگے تو کہہ دوں. ہم نے تو الیکشن میں دیکھا ہے جب اپنے الیکشن ہوتے ہیں وہاں اہل کا ساتھ کوئی نہیں دیتا. اس کے آدمی چاہتے ہیں کہ اسی کو بنا دو لاٹھی کے زور پہ بن جاتے ہیں. سلام دیجیے ایک بات تو پوری ہونا چاہتا ہوں. میرے پاس بہت ساری تاریخیں ہیں کس نااہل کو کہاں کہاں بٹھایا گیا ہے. بہت ساری تاریخیں ہیں لیکن میں اس بات کو نہیں کہنا چاہتا کبھی کوئی اپنے اوپر لے جائے. میں تو قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں. ایمان والوں کے دیکھو اللہ کیا کہہ رہا ہے. دیکھو اللہ دیکھو بڑی عجیب آیت ہے خدا کی. بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے
کہ امانتوں کو ان کے اہل تک پہنچا دو، اور جب کوئی فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ کرو، تمہیں بہترین نصیحت کرتا ہے، اور بے شک اللہ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے۔ اب یہ علامہ ذیشان الدوله صاحب کا ترجمہ ہے، اور اسی کے اندر پھر آیت دیکھیے، کہتے ہیں اس کا تفسیر میں کہتے ہیں امام راضی فرماتے ہیں کہ اطاعت مطلقہ کے لیے عصمت ضروری ہے، اور معصوم سے مراد ہر کوئی نہیں ہو سکتا۔ کہیں کے لیے ضروری ہے عصمت؟ کہیں کے لیے ضروری ہے؟ معصوم ہو، اگر کہیں حکم کر رہا ہو، یہ بہت دور جا رہی ہے، عصمت ضروری ہے۔ اب جن کے 40 سال کفر میں گزرے ہو، بس مان لا۔ میں قرآن سے کوئی نہ کر دوں، لفظی باتیں کروں آپ سے جو اور بہت سارے لوگ کر کے جاتے ہیں۔ میں آپ کو آیتیں سنا رہا ہوں، ارشاد صاحب کی تفسیر سنا رہا ہوں، ترجمہ سنا رہا ہوں، دکھا رہا ہوں، بتا رہا ہوں۔ شرط ہے کہ وہ صاحب عصمت ہو۔ کیا ہو؟ معصوم کسے کہتے ہیں؟ جس نے کبھی کوئی گناہ نہ کیا ہو، اب کوئی ایسا تلاش کر کے لائے امت جس نے کبھی نہ پی ہو، نہ پلائی ہو، نہ پی کے 2 کی 4 پڑھائی ہو، نہ خود کو جمعہ کرایا ہو، نہ ساتھ چلنے والوں سے کہا ہو اگر میں بہک جاؤں تو مجھے راستہ بتا دینا۔ ارے خدا کا شکریہ ہے، ہم نے جس کو مانا ہے وہی صراط مستقیم ہے۔ اب اس آیت میں ان کے بعد جو لوگوں نے بھیجا وہ انگلش میں لٹریچر، اس آیت میں کہتے ہیں کہ طلحہ بن عثمان نے حضرت علی نے طلحہ بن عثمان سے خانہ کعبہ کی چابیاں چھینی، کیونکہ وہ متولی تھا۔ کیا چھینی؟ چابیاں چھینی۔ تو لوگوں نے کہا علی آپ نے بہت بڑی غلطی کی ہے، نعوذ باللہ، لہذا اس سے معافی مانگو اور اسے چابیاں دو۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ غور کر رہے ہیں آپ؟ تو پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں میرے شہزادے کہ حضرت علی نے کبھی خانہ کعبہ کی چابیاں نہیں رکھی۔ حضرت علی سے پہلے ان کے باپ پر چابی تھی، ان کے دادا پر چابیاں تھی، ان کے چچا کے پاس چابیاں تھی، تاریخ پڑھیے گا۔ اور حضرت علی کی ولادت سے 3 مہینے پہلے، کتنے مہینے پہلے؟ 3 مہینے پہلے حضرت علی کی آمد سے 3 مہینے، بہت غور سے میرا ساتھ دیجیے گا، 3 مہینے پہلے جناب ابو طالب نے تمام لوگوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد کہا بھائی یہ خانہ کعبہ کی ذمہ داریاں سنبھالو، ممکن ہے کہ میں آنے والے ٹائم میں شاید کہیں باہر چلا جاؤں یا شاید مجھے کوئی کام پڑ جائے، میں نہیں چاہتا کہ چلتے وقت چابی دوں۔ کتنے مہینے پہلے چابی دے رہے ہیں؟ 3 مہینے پہلے چابی۔ جس کا دل چاہے وہ تالا بدلے، جس کا دل چاہے وہ دروازہ بدلے۔ بزرگوں کا سایہ رکھے۔ 3 مہینے پہلے ابو طالب حضرت علی کے آنے سے پہلے چابیاں دے رہے ہیں، تو بھائی چابیاں رکھ لو، یہ علم غیب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ علم غیب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ 3 مہینے پہلے چابیاں دے رہے ہیں، رکھ لو۔ اگر یہ چابیاں ابو طالب کے پاس ہوتی تو تم سارے راضی گھٹ کے مر جاتے، لیکن یہ ثابت نہیں کر سکتے تھے کہ علی خانہ کعبہ میں اللہ نے بلایا ہے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ رات کو تالا کھول دیا ہوگا۔ سنا رہا ہوں آپ کو، کہتے ہیں کہ یہ ہوتا جب چابی کا معلوم ہے، میں نے چابی کھولنے والا نام بتایا تھا،
لیکن سنا نہیں اچھا ہوا. اگر کسی کے تالا لگا ہوا ورنہ کھلا, میں اسی لیے کہتا ہوں مجھے بھی چابی کا کام سکھا دو, پھر میں نام سے کھولا کروں. ہاں لیکن نام لیجیے گا جناب موسیٰ کی بات کرتا, نام لے کے 3 بار نام لیجیے گا تو وہ شیخ بھائی کے تالا کھل جائے گا. لیکن میں بتاؤں گا نہیں, اس لیے کہ اگر تالا میں نے کھولنا سکھا دیا تو کھولے گا کوئی اور. سلامات دیجیے محمود حضرت ابو طالب نے کیا کیا, 3 مہینے پہلے چابیاں دی. ایک مسئلہ یہ ایمانداری سے بتائیے اسے کیا کہیں گے آپ جو 3 مہینے پہلے تک کی بات سے واقف ہو, اسے ابو طالب کہتے ہیں. جس کے باپ کو اتنا علم غیب ہو, اتنی بات جانتا ہو, جس کے باپ کو پتا ہو کہ 3 مہینے کے بعد میرا بیٹا یہاں آئے گا. آپ کہنے والا نا, آپ تو وہ یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ابو طالب کو پتا تھا. میں نے کہا پھر میں آپ کی ضرورت ہے. جیسے ہی 13 رجب آئی, کیا آئی, اب دروازہ نہیں کھلا. کیا نہیں کھلا, دروازہ ہی دروازہ نہیں کھلا. اب ایک روایت میں نے پڑھی ہے, اب پتہ نہیں یہ روایت مستند ہے کہ نہیں, اس کا مجھے پتہ نہیں, میں پہلے کہہ رہا ہوں کوئی بات میں کہیں کہ روایت پڑھی ہے بہرحال, اب مستند ہے کہ نہیں کیونکہ مجھے روایت مشہور پکا نہیں, پہلے اس رجحان میں پڑھنا پڑے گا, اس کا راوی دیکھنے پڑیں کیسے. کہتے ہیں کہ جس وقت جناب امیر کائنات اپنی ماں شکم میں تھی اور پیغمبر گھر میں آتے تھے تو آپ کی والدہ احترام میں کھڑی ہو جاتی تھی. تو لوگوں نے کہا کہ جب پیغمبر آتے ہیں تو آپ کیوں کھڑی ہوتی ہو, کب میں نہیں کھڑی ہوتی. جن کی سمجھ میں نہیں آیا وہ بھی سبحان اللہ کے. اچھا سلامات دیجیے. سلامت رہیے, خوش رہیے, اچھے رہیے گا. بھائی ابھی بھی نہ مسکرائیں تو پھر کم مسکرائیں. مولا آ رہے ہیں, باتیں ہو رہی ہیں, مسکرا لیں. ٹھیک ہے, کہتے ہیں کہ یہ جو بچہ میرے شکم میں ہے نا, یہ مجھے بیٹھنے نہیں دیتا. تو کہا اچھا ابو طالب کوئی نعوذ باللہ ڈرامہ رچ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میری بیوی اس طرح. ہم 7 عورتیں بیچتے ہیں. کہتے کہ 3 عورتوں نے ادھر سے پکڑا, 3 عورتوں نے ادھر سے پکڑا, اور ایک عورت آگے کھڑی ہو گئی تب غلام محمد کو. کہتے جیسے ہی نبی آئے ان 7 کا پتہ نہیں چلا یہ کہاں گر گئی. ارے میں بڑا جملہ کہہ دوں اگر اجازت ہو, اگر اجازت ہو تو نظر کر دوں, آپ کی بات کر دوں. جب شکم میں رہ کر 7 مقابلہ نہ کر سکی, سلامات رہے اور کیا پھر آسانی سے آگے چلتے. اب جو دیوار سے اپنے آپ کو مس کیا, کیا کیا, تو خانہ کعبہ کا دروازہ نہیں کھولا, کونا, کیا, اور کونا بھی ایسا کھلا کہ قیامت تک کوئی بھی حلال زادہ, سنیں پہلے میرے لفظوں کو سمجھے, کوئی بھی حلال زادہ یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ یہ اندر سے ٹوٹا ہے یا باہر سے ٹوٹا ہے. اور نہیں کیا, اس پہ پہلے اس فضیلت کو چھپانے کے لیے بھائی جان پردہ نیچے تک ڈالا جاتا تھا. مجھے تو آدمی سمجھ میں نہیں آئے دنیا میں, اور آدمی سمجھ میں آ گیا مجھے. آپ جس کے بارے میں پوچھو گے سمجھ گیا, نام لے آپ, ارسطو کے, فلسطین کے, کسی کا بھی نام لے جو آپ کی دماغ میں آج تک نہیں آیا. میں کہوں آگے میرے دماغ, لیکن 2 آدمی میرے دماغ میں نہیں آیا. ایک تو خانہ کعبہ پہ گراف ڈالنے والا,
اور ایک گھڑی بنانے والا. اور بھائی جو گھڑی میں نے کیا ایک اس کا بنانے والا میری سمجھ میں نہیں آیا, اور ایک خانہ کعبہ پہ غلاف ڈالنے والا میری سمجھ میں نہیں آیا. تو مولانا کیوں؟ اس لیے نہیں آیا کہ جو غلاف ڈالتا ہے خانہ کعبہ پہ وہ پکا شیعہ ہے. کیا ہے مولانا کیوں؟ اس لیے کہ وہ کالا ڈالتا ہے. سفید ڈالو بھائی, پہلے سب ہم نے سفید ڈالو. اب شعر سنیے کہ شاید آپ اس کو سمجھ جائے بات کو, اور دعا دے میرے حق میں. کربلا یہ تیرے مقدر کی بیداری ہے. ڈاکٹر صاحب کربلا, شاعری کرتا آپ لوگ اسے سنا. کربلا یہ تیرے مقدر کی بیداری ہے. کربلا جس کا مقدر جاگتا ہے اسے دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا. کربلا یہ تیرے مقدر کی بیداری ہے. ارے کعبہ پہنے ہوئے لباس آزاداری ہے. اور کیجئے کربلا یہ تیرے مقدر کی بیداری ہے. کعبہ پہنے ہوئے اسی طرح زمین کی تہ تک 342 برس تک لٹکاتے رہے. کتنے؟ تو پھر اٹھایا کیوں؟ لوگ ہمیں بتا دیں کیوں اٹھایا. ہمیں نام نہیں لینا چاہتا بہرحال اگر کسی کو پڑھانا لگے, لیکن ایک بات کہتا ہوں, حاجی کبھی چور ہوتا ہے کہیں؟ حاجی کو چور کو دیکھا, حاجی چور ہے کہیں؟ حاجی چور سے ملاقات ہوئی آپ کی کہ نہیں؟ ارے بھائی لفظ نگر والے تو بتائیں ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ نہیں ہوئی تو میرے گھر آئیے گا, میں حاجی چور کے گھر لے جاؤں گا آپ کو. اسٹیشن پر اتریے, آپ اتریے اسٹیشن پر, دیکھیے مجھے حاجی چور کے جانا ہے, رکشا والا آپ کو وہیں پہنچائے گا. قرآن میرے ہاتھ میں ہے بھائی, وہیں پہنچائے گا. کیوں پہنچائے گا؟ سنی نا پہنچائے گا کیوں؟ کیونکہ وہ خانہ کعبہ پہ جب حج کرنے گیا اس نے کینچی لگا کے کعبے کا پردہ کاٹا. کیا کاٹا؟ غلاف. اور آگے گھر والوں سے کہا الحمدللہ میں جنت میں جاؤں گا. جس کو تاریخ سمجھ میں اس کے لیے جملہ کافی ہے. میں جنت میں جاؤں گا. کیوں؟ کہا جب میں مر جاؤں تو یہ خانہ کعبہ کا پردہ, یہ خانہ کعبہ کے پردے کا ٹکڑا میرے کفن میں رکھ دینا. اور میں نے کہا یہ ارمان کو بڑوں کا قربانہ ہوتا ہے. جب میں مر جاؤں تو میرے کفن میں یہ ٹکڑا رکھ دینا. یہ ٹکڑا اللہ ایسے حاجیوں سے بھی دور رکھے, اللہ ایسے حاجیوں کی صحبت نصیب نہ ہونے دے جن کے دل میں بغض ہو اور پیٹ میں حرام اور طواف پر طواف. کعبہ ان چکر میں ہے, یہ لوگ کی چکر میں ہے. اللہ نے پیسے والوں کو بلایا ہے, کس کو؟ غریبوں کو نہیں بلایا. معلوم ہے کیوں بلایا؟ آپ پیسے والے ہو, شرٹ دکھا رہے تھے, جوتا دکھا رہے تھے, آئی فون دکھا رہے تھے, گھر والوں کے سامنے, برادری کے سامنے چمک رہے تھے. آپ اسے اتارو. یہ اس کی شارٹ, اس کمپنی کی شارٹ, اس کمپنی کی شارٹ. اپنے دماغ میں سے کیا کریں, ڈھیلا کپڑا لٹکاؤ اور اسے کس کے مت باندھنا. جب کمر بند کی جگہ مڈاسا لگاؤ گے اسے کس کے مت باندھنا, ڈھیلا باندھنا.
اور اتنا احتیاط سے چلنا کہ کہیں یہ نہ کھل جائے. ارے میرے ساتھ آئیے, اتنے احتیاط سے چلو کہ یہ نہ کھل جائے. اگر یہ کھل گیا تو پھر آپ جانو. اور دیکھو بدتمیزی بھی مت کرنا, ایک بال بھی گر گیا نا تو اس کا بھی کفارہ دینا پڑے گا. پتا چلا اللہ دولت والوں کو بلا کے بتا رہا ہے کہ اگر میں نے تمہیں دولت دی ہے تو تم سماج میں بھی ایسے ہی رہا کرو. اگر تمہیں چلا کرو, کسی کی عزت میں اجالا کرو, دولت کی غم کی مت دیا کرو. صلوات میں تین مہینے پہلے چابیاں دے. اچھا ایک مسئلہ, جب جناب عثمان سے حضرت علی نے چابیاں چھین لی, ابھی فیصلہ عمر کرے, جب چھین لی اور لوگوں نے کہا کہ علی آپ اس کو سوری بولیے, یعنی عربی میں کہتے تو آسم ٹھیک تھا ایسا ہوا اللہ تعالیٰ پر میں زید انشاءاللہ علیہ السلام کو کرنا بات ہے. کیا کہا آسم ٹھیک تھا, تقلت آسم ٹھیک تھا. تو آئی ویری ریئلی سوری, میں شما چاہتا ہوں. اس سے کہہ رہے ہیں میں معاف کرنا, میں تو اس کو خلیفہ نہیں مانتا جو کسی کا سامان بنا وجہ چھینتا ہو. ہم اس علی کو نہیں مانتے, ہم اس علی کو نہیں مانتے جو چھینتا ہو. ہم تو اس علی کو مانتے تو کوئی چھین کے بھی لے جائے, اس سے بلا کے کہہ کے دے دے, ورنہ ڈبل دینا پڑے گا. چلو اپنے محمد اس علی کو نہیں مانتے جو چھینتا ہو. ہم تو اس علی کو مانتے ہیں جو میزان عدل پہ قائم ہو, جو جنت و دوزخ کو تقسیم کرنے والا ہو, جو امام المتقین ہے, جو راس الاسلام ہے, جو راس الایمان ہے, جو راس صداقت ہے, جو راس بلاغت ہے, جو راس تقوی ہے, جو فاتح خیبر ہے, جو فاتح خندق ہے, جو فاتح احد ہے, جو فاتح جمل ہے, جو فاتح قسطس ہے, جو فاتح بحر العلم ہے. ارے بھائی انسانوں سے جیتنا آسان ہے, جنوں سے جیتنا بہت مشکل ہے. علی وہ ہے جو جنوں سے بھی جیتا ہے. بات بول گئی آپ نے, اب آگے جا بات اجازت ہو تو آگے چلو. صلوات بھیجو محمد. دوسری آیت بھی سنتے جائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کہہ رہا ہے اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ, ہم نے سب سے پہلا گھر بنایا لوگوں کے لیے, لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ, تاکہ وہ اس میں طواف کریں اور کیا کریں, اعتکاف کریں, رکوع والسجود, رکوع کریں. اور ایک آیت میں اور ارشاد فرمایا اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لِلَّذِي بِبَكَّةٍ مُبَارَكَةٍ, ہم نے یہ گھر بنایا لوگوں کے لیے کہ وہ یہاں آئیں, روئیں. کیا کریں, روئیں, اللہ سے کہیں پروردگار میرے گناہوں کو بخش دے. تو پتہ چلا کہ خانہ کعبہ تو کے لیے بنا, میں تو آج کر رہا ہوں, ایک تو اس کے لیے بنا لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ. اب کائنات کے مسلمانوں میں سے کوئی ایک ایسا آدمی میرے پاس آئے اور مجھے سمجھائے, میری اصلاح کرے کہ میں غلط بول رہا ہوں. قرآن کہہ رہا ہے ہم نے گھر بنایا لِلطَّائِفِينَ, طواف کرنے والوں کے لیے, وَالْعَاكِفِينَ, اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے, اور رکوع کرنے والوں کے لیے, اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. اب رکوع آپ کر سکتے ہیں, سجدہ آپ کر سکتے ہیں, طواف آپ کر سکتے ہیں, لیکن اعتکاف آپ میں کوئی سرما نہیں کر سکتا. اعتکاف کے لیے شرط ہے, اعتکاف کے لیے شرط ہے کہ کم سے کم 3 دن تک خدا کے علاوہ نہ کسی سے بات کرے, نہ ذکر کرے, نہ دنیا کی طرف دیکھے. اگر تم اپنے یہاں
की जामा मस्जिद में भी हो और तुम बैतुल खला जाना चाहते हो तो सर पे दुपट्टा डाल के मफरत डाल के किराम का टुकड़ा डाल के जाओ ताकि तुम्हारी निगाह किसी लहर की तरफ न पड़े और तुम्हारे दिमाग में दुनिया न आ जाए। अब मुझे वो सूरमा तलाश करके दिखाओ जिसने 3 दिन खाना सुबह कैसा दिल बोला, अभी बोली पलक बोला, अरे मीज़ान में तोला, सितारा टूट कर बोला, अब मुझे वो तलाश मुसाफिरीन से भी अपनी इस्लाह चाहता हूँ जो कि कायदे नंबर में बाइक के हजरत अली की तकसीये नहीं तो एक अम्मा अकेली पगला गए। शेरे खुदा की बात है हमारी नहीं। और आगे इसलिए नहीं खोलने के सामने मुझे रखे। अरे मैं इसलिए तोड़ने के लिए आया, उन्हें नहीं देखेगा तो फिर गाँव को देखेगा जिनको नहीं तोड़ना है। और वो 3 दिन तक कुछ खाने को भी नहीं। वे मानते कैसे ना? ये खमसे की आखिरी मजलिस है, आज आखिरी मजलिस है कि नहीं खमसे की? वकील साहब आज आखिरी मजलिस है और आए हुए कब से हैं हम? 5वां दिन है और आज आप यूसुफ कब आए मौलाना? क्योंकि आपको आने का पता है, इश्तहार आपने बनाया है, तारीख भी आपने दी है, वादा भी आपने लिया है और पूछ रहे हो 5 दिन मौलाना आप कब आए थे? तो कैसा लगेगा आपको? पता लगेगा कि नहीं? कैसा लगेगा आपके पास? बताइए कैसा लगेगा आपको? आप बच्चे गए हुए हो, आप जानते साथ भैया आप आए भी जरूर है, बाबू जान के साथ आ गए थे ना, और आप वहाँ ठहरे हुए हैं और ताशिरुल्लाह साहब की यहाँ जब तो बुलाया मैंने अगर 3 दिन के बाद पूछे भाई कब आए आप? बात जल्दी आपका नजरिए हमसे ऐसी बातें कर रहे हैं। अली ने 3 दिन तक आगे नहीं बोल, 3 दिन तक रोए नहीं नहीं ना? क्यों? और किसने बुलाया था? जो मुसल्ले पे बैठ के जा रहा था, सुल्तान नसीरा अपने बारगाह से सुल्तान नसीरा था फरमा, वो 3 दिन तक आए नहीं। आए मैं कहूँगा या रसूलल्लाह आप क्यों नहीं आए? क्या फसी हैदर अहमद मत बन बेटा, अगर मैं आ जाता तो महल्ले वाले कहते हमें मौका ही नहीं मिला। इसीलिए पूरा कमसा बढ़ता होता कि कोई मेरा अजीज शिराज ये लगे हमें तो मौका ही नहीं मिला कि मौलाना को चाय पिलाते। पिलाइए जिसको पिलानी है 5 दिन तक हूँ भैया। जैसे आज मिजाजी की खाना है गुड्डू भाई क्या अल्लाह अच्छा लगी और क्या आपने मिजाजी साहब की यहाँ चाय पी, जैसे जनाब के अपने दोपहर खाना खाए आज बुलाए हम तो आए इसीलिए है। और जब भी जान अरे मौलवी साहब मौका ही नहीं लगा, हम सोच रहे थे आपकी खिदमत करें। और क्या आपने तो पैगंबर ने क्या फरमाया? पैगंबर ने फरमाया कि मैंने सबको मौका दिया लेकिन कोई आया नहीं। और दूसरा मैंने इंतजार भी कर लिया ताकि उम्मत को पता चल जाए पहले का इंतजार न कर रहा हूं, आखिरी का इंतजार क्यों कर रहा सरदार मोहम्मद। अब जो पैगंबर गए सुना ये सुना ये बात तो उसी अब आप अरबी जानते हो तो मुझसे तो बातें करोगे भाई, तो मैं भी जानता हूँ। आप लोहे खान हो तो लोहे खान को समझोगे ना भाई, आप प्रोफेसर हो तो प्रोफेसर की बात स्टूडेंट समझता है, स्टूडेंट की बात प्रोफेसर समझता है। क्या कहते हैं? सुनाओ, जबूर सुनाओ, इंजील सुनाओ, तीनों को सुनाए। कितनों को सुनाए?
تو سمجھ گئے ان کی سماعتوں کو سلام. ایسے بھی کبھی کبھی سن جاتے ہیں میرے بھائی, ضروری تھوڑا کہ ویسے ہی سنے جیسے آپ سن جاتے ہیں. اور سنا ٹھیک ہے آگے چلو, زبور سنا ٹھیک ہے آگے چلو, انجیل سنا ٹھیک ہے آگے چلو, لیکن جب قرآن سنایا یہ بالکل ایسے ہی سنایا جیسے میں پڑھا کرتا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ دونوں ایک ساتھ پڑھے ہوئے سلام بھیجے محمد. اور سنایا, اور پھر آپ تینوں کتابیں رکھ دو, ماننا تین کو, لیکن اب قرآن پہ عمل کرو. اس پہ عمل کر, قرآن پہ عمل کرو. اچھا یہ دوسرے نمبر پہ کیا آتی ہے؟ گھڑی. کیا ہے؟ اسے گھڑی کو چیک کرو کتنی سوئی ہیں اس کے اندر, 4 5. ان میں کہیں اطمینان ہے آپس میں سکون ہے کہ بیٹھے کسی نے نہیں. کوئی بات نہیں, 4 تک آواز چلی جائے واپس. یہ جو گھڑی ہے نا, گھڑی بہت, اس میں کتنی سوئی چیک کرو جن کے پاس ہے, انہیں روک کے دکھاؤ. یہ سب ایک دوسرے کو دھکا مار کے ہوئے آگے چل دباؤ, چل دباؤ, چل دباؤ. لیکن جب یہ 12 پہ آتی ہے مسئلہ حل ہو گیا. جب 12 پہ آتی ہے تو پھر کھڑے ہو کے سلام کر کے جاتی ہے. بس 12ویں کا انتظار ہے, جب وہ آئیں گے پھر سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے. سلام بھیجے محمد. وقت ہو گیا, باقی جاتا ہوں. زندگی نے توفیق دی اور ان لوگوں نے مجھے پھر اس قابل سمجھا اور بلایا تو پھر حاضر ہوں گا. یہ بڑا شکر گزار ہوں ان لوگوں کا جنہوں نے میری تعریف فرمائی اور جنہوں نے میرا حوصلہ افزائی کی. اللہ اس کو اس کا اجر عظیم عطا کرے. دیکھیے ممبئی سے ہمارے حیدر علی صاحب آئے ہوئے ہیں, اور جامعہ سے ہمارے ڈاکٹر صاحب آئے ہوئے ہیں, اور یہ بیچارے لکھنؤ سے ثابر صاحب آئے ہوئے ہیں. ان کی محبتیں بہت دور دور سے لوگ آتے ہیں. ان لوگوں کی بھی بنا شکر گزار ان کی محبتوں کا, ذرا ان سب کو اچھا رکھے. پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, تھوڑا سا سمجھیے گا, تھوڑا سا مینٹین کیجیے گا اپنے آپ کو. جس کی امانتیں ہیں اسی کو پہنچا دو. قرآن ہاتھ میں رکھ کے قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں, اللہ آپ کے رزق میں برکت بھی کرے گا اور اللہ آپ کو بلاؤ سے بھی روکے گا. اب اگر کسی بہن کی امانت کسی بھائی پہ ہے وہ لوٹا دے. اگر کسی بھائی کی امانت بھائی پہ ہے تو وہ لوٹا دے. اگر کسی متولی کی امانت مسجد امام باڑے پہ ہے تو مسجد امام باڑہ لوٹا دے, اور اگر متولی کے پاس ان کی ہے تو وہ لوٹا دے. جس کی بھی جو امانت ہے وہ لوٹا دے. امیر کائنات فرماتے ہیں, میں اپنے چاہنے والوں سے کہوں گا کہ وہ قرض لینے میں تاخیر کریں. کیا کریں؟ تاخیر کریں, بلا وجہ قرض نہ لیا کریں. قرض ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو بھی کھاتی ہے اور پھر دینا پڑتا ہے. لہذا قرض لینے میں تھوڑا آپ احتیاط برتا کریں, بہت زیادہ قرض مند نہ ہوا کریں. 2 چیزیں انسان کو بہت جلدی بڑھا کرتی ہیں. مولا نے فرمایا کتنی چیزیں, 2 چیزیں انسان کو بہت جلدی بڑھا کرتی ہیں, ایک گھر کے جھگڑے اور ایک قرض. کوشش کریں کہ اپنے گھروں کو سنبھالیں. اگر کوئی بات ہو بھی جائے تو اسے نارمل کر دیں, خاموشی سے, پیار سے. بہن ناراض ہے منا لے, بھائی ناراض ہے منا لے, بہو ناراض ہے منا لے, ساس ناراض ہے بہو منا لے, بہو ناراض ہے ساس منا لے. اس طرح پیار سے مینٹین کریں اپنے آپ کو. خدا کی قسم زندگی کے رئیس زادے آپ کے دروازوں پہ سلام کریں گے, کیونکہ آپ فرش عزا پہ بیٹھیے. اور فرش عزا کا اصول یہ ہے کہ جو جس چیز سے خالی ہوتا ہے اسے فرش عزا بھر کے بھیجتی ہے. ایک فرش عزا ہی ایک ایسا فرش عزا ہی ایک ایسا ہمارے پاس سینٹر ہے
ڈاکٹر صاحب ایک سینٹر یہی ہے ہمارے پاس کہ جہاں کوئی امیر نہیں، سبحان اللہ خدا کی قسم کوئی امیر نہیں، بلکہ آپ تو امیر صاحب بھی امیر نہیں، معمول ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فرض ادا پہ سب برابر ہے۔ یہ جو شعر ہے نا، یہ شعر میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، کوئی ہم لوگ کہتے ہیں اگر مسجد کے امام کے لیے اچھی بات ہے، کیا کروں، اگر مسجد کے امام کے لیے ہے تو محمود آگے کھڑا ہے، ایاز پیچھے کھڑا ہے۔ یہ ایک فرش ادا ہے جہاں ماتم کی فہرست میں سب برابر کھڑے ہو، جہاں فرش ادا پہ سب برابر ہے۔ دنیا کا جو سب سے غریب آدمی آپ کے پاس ہو اسے میرے پاس لے کر آؤ، اگر اسے فرش ادا سے مالدار بنا کے نہ بھیجو تو میں قبر پہ بیٹھنا چھوڑ دوں گا، ایسا مالدار بنا دوں گا کہ جتنے بھی رئیس مجلس میں ہیں سب اس کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے۔ بننا ہے مالدار کہ نہیں بننا؟ یہ ساری مالدار ہے ماشاءاللہ۔ اس کو بلائیے اور اس کے ہاتھ میں 5 روپے کے مرمرے رکھیے، کتنے رکھیے؟ 5 روپے کے مرمرے رکھیے اور دروازے میں کھڑا کر دیجیے۔ جتنے بھی عزادار رئیس ہیں اس سے بڑی تمہارے لیے کیا کامیابی ہوگی؟ جن کی صدقے میں کائنات خلق ہوئی ہے وہ آپ کے دروازے پہ آتے ہیں۔ آپ کے دروازے پہ آتے ہیں۔ آپ بھی تو کہتے ہو کوئی آئے نہ آئے، حسین کی ماں آتی ہے، معلوم ہے کس کیفیت میں آتی ہے حسین کی ماں؟ ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ ہاتھ رکھ کے ایسا کا سہارا لے کے آتی ہے حسین کی ماں۔ میں بہت سکون سے مصائب پڑھوں گا، اس لیے کہ میں نے ایک روایت پڑھی ہے تمت الساقبہ، یہ ہے تمت الساقبہ میں کھول کے بتا رہا ہوں کہ میرے بھتیجے اللہ اچھا رکھے کو جو بات عادلیہ وہاں ریاض صاحب کے یہاں میرا کھانا تھا، میں نے ایک کتاب اٹھائی اور پڑھی، تو انہوں نے کہا آپ لے جاؤ بیٹا، جناب سکینہ کا خواب پڑھ لیجیے گا۔ یزید جس خواب کو سن کے بے چین ہو گیا وہ خواب اس کتاب میں ہے، اور میں کل بھی میں نے بھی عرض کیا تھا کہ مجھے 2 بیویوں کا رونا آج تک سمجھ میں نہیں آتا، ایک اماں فاطمہ کا رونا، ایک بی بی سکینہ کا رونا، اس لیے کہ جب اماں فاطمہ روتی تھی تو مدینے کے لوگ ابو الحسن سے کہا کرتے تھے یا علی فاطمہ سے کہو یا تو دن میں رویا کرے یا رات میں رویا کرے۔ لیکن کبھی اپنے زخم جناب سیدہ نے امیر کائنات سے نہیں بتایا، ایسے ہی ہوتی ہے۔ آج والد شام ہو رہا ہے قافلہ، میں نے ایک واقعہ سنا ہے، میرے بڑا نہیں میں اربان کی بات کہہ سکتا ہوں، میں نے یہ واقعہ سنا ہے، خطیبوں سے سنا ہے، عالموں سے سنا ہے، مستند عالموں سے سنا ہے واقعہ۔ وہ کہتے ہیں کہ جب یہ قافلہ والد شام ہوا ہے تو ایک جناب زینب کی کنیز ہوا کرتی تھی رضیہ، جس نے جناب زینب سے قرآن پڑھا تھا، یہ بظاہر عیسائی مسلک کی تھی، اس کے گھر میں اولاد نہیں ہوتی تھی، تو اس کی ماں نے جناب زینب سے جا کے کہا کہ اپنے بھائی حسین سے کہو کہ ہمارے لیے دعا کرے کہ اللہ ہمیں بھی صاحب اولاد کر دے۔ جناب زینب نے جناب امام حسین سے فرمایا بھائی یہ دعا کے لیے آئی ہے، سرکار حسین نے دعا کی تو اللہ نے اس کو ایک بیٹی عطا کی۔ جب یہ بیٹی ہو گئی ہے
تو اب جناب زینب کے پاس اس کی ماں اس بچے کو پڑھانے کے لیے لاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں جو اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں. کہتے ہیں کہ اس کے ماں باپ نے اسلام قبول کیا اور شہزادی نے اس کو قرآن پڑھایا. کہتے ہیں جب شہزادی نے قرآن پڑھا دیا تو شہزادی کی خدمت میں حاضر رہنے لگی. شام سے اس کے روز رشتے والے آئے تو اس کی والدہ نے جا کر جناب زینب سے کہا کہ سرکار حسین سے پوچھئے میری بیٹی کے رشتے والے شام سے آئے ہیں. جناب زینب نے شام سنا, گلے میں ہاتھ رکھا اور کہا کیا پوچھنا ہے بھائی سے. کہا یہ بتائیے پوچھ کے کہ کیسا رہے گا. ایک مرتبہ امام حسین فرماتے ہیں کر دیجیے گا اللہ نصیب اچھا رکھیے. جب بھی اگر تمہارے دشمن کی بھی بیٹی ہونا میرے ازدار ہو, میرے مولا کے چاہنے والوں, میرے چاہنے والوں نہیں میرے مولا کے چاہنے والوں, مولا کے ازدار ہو, اگر دشمن کی بھی بیٹی ہونا تو تم اس کے لیے ایک دعا ضرور کیا کرو اللہ اس کا نصیب اچھا رہنا. اس لیے کہ جب کسی کی بیٹی پریشان ہوتی ہے نا اس کے ماں باپ کو نیند نہیں آتی ہے, اس کے ماں باپ کو نیند نہیں آتی ہے اگر کسی کی بیٹی پریشان ہو, اور باپ کو ماں کو تو نہیں آتی ہے. اس لیے تو بیٹی کی طرف سے فکر مند رہتی ہے. بس ایک فقہ اور پھر قریب مسائل ہو رہا ہوں. کہتے ہیں کہ شہزادی نکاح بہتر ہے. اب اس نے جیسے ہی رشتہ کیا ہے, اب شادی کا وقت آیا ہے تو جیسے یہ دلہن بنی ہے تو پھر رخصت ہونے سے پہلے شہزادی سے ملاقات کے لیے گھر پہ آئی اور کہا شہزادی اپنا ہاتھ میرے سر پہ رکھ دیجیے گا میں جا رہی ہوں. ایک مرتبہ شہزادی نے اس کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کے کہا رضیہ ایک بات پوچھے آپ سے. جی شہزادی, اگر ہم آئے تو آپ ہمیں پہچان لیں گے؟ آپ روئے نہ روئے آپ کی مرضی ہے, میں مسائل کی انتہا کر چکا ہوں, آپ روئے نہ روئے. پھر کہتے ہیں کہ شہزادی زینب نے ایسے ہی کہا. رضیہ نے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر کہا شہزادی کیسی باتیں کر رہی ہے, ارے آپ کے آنے کو تو ہم پہچان لیں گے, اب تو آپ کو خدمت گزار ہے, آپ کیسے پہچانو گی؟ کہا شہزادی نے جو میرے شوہر کی دکان ہے نا وہ بازار میں اس جگہ ہے, جب بھی کوئی باہر کا آدمی شہر میں داخل ہوتا ہے نا تو پہلے اس بازار سے جانا پڑتا ہے. کہا تو کیسے پہچانو گی؟ کہا کہ میں اپنے شوہر کو مولا عباس سے ملاؤں گی, امام حسین سے ملاؤں گی, کہ جب بھی شہزادی زینب آئے گی ان کے ساتھ بہادر بھائی ہوگا, خوبصورت بھتیجا ہوگا, صابری امام ہوگا, جب ان کو پہچانو تو آنا اور ان کی خدمت کریں گے. عجب اللہ اور آپ کو کوئی کم نہیں سوائے پروردگار آپ کو کوئی کم تاریخ مٹاتی ہے کہ جیسے ہی یہ قافلہ بازار شام میں پہنچا ہے معلوم ہے افسردہ فلک ہے تو ستم خوردہ زمین ہے, افسردہ فلک ہے تو ستم خوردہ زمین ہے. جبریل امین دیکھو یہ زینب تو نہیں ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تاریخ بتاتی ہے, تاریخ بتاتی ہے, تاریخ بتاتی ہے یہ کون سی مستور ہے کیا مانگ رہی ہے, یہ کون سی مستور ہے کیا مانگ رہی ہے جو سر کے لیے اپنے رضا مانگ رہی ہے. افسردہ فلک ہے جو ستم خوردہ زمین ہے. جبریل امین دیکھو یہ زینب تو نہیں ہے. کہتے جیسے والدہ کرنا ہوگی تو اس کی ماں نے اس وجہ کو ایک ذمہ داری دی تھی, اور وہ ذمہ داری یہ دی تھی کہ تو ہر شب جمعہ امام کی سلامتی کے لیے کھانا بنوانا اور یتیم مساکین اسیر غریبہ کو کھلایا کرنا تاکہ تیرے مولا سلامت رہے. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ جیسے ہی یہ پہنچی تو شب جمعہ ہے. عبداللہ نے فوراً دکان چھوڑی کر آیا اور گھر آنے کے بعد کہا رضیہ جلدی سے کھانا تیار کرو. کہا خیر تو ہے, آج بڑے مظلوم قیدی آئے ہیں, آپ کی آوازیں بلند ہے, آج بڑے مظلوم قیدی آئے ہیں, آج بڑے شریف قیدی آئے ہیں. کہا تمہیں کیسے پتا چلا کہ مظلوم ہے؟ آپ یہ بھی آ جانا ہے, بس ایک من ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھیلیاں ہے, پاؤں میں بیڑیاں ہے, گلے میں آدھا کمر میں گنجا, سر جھکائے ہوئے.
پتا چلا کہ مظلوم ہے، ایک رسن ہے، کارا گلے ہے، ایک چھوٹی بچی ہے، کبھی ایک پیر اٹھاتی ہے، کبھی دوسرا رکھتی ہے، اپنے چہرے کو مالو جناتا ہوا ایک قبض کیا طرف دیا گئی، کہتی ہے یقیناً مظلوم ہے، یقیناً غریب ہے، یقیناً شریف ہے، جلدی سے کھانا تیار کیا۔ اللہ سے کہا تو لے جا، اب روئیے گا، اب روئے گا، اب روئیے گا، اب روئے گا، اور دل کھول کے روئیے گا، زندگی رہی تو آئندہ برس میں پہنچا دیں گے، اگر تو سلام آخر ہے۔ کہتے ہیں کہ جیسی رضیہ نے کھانا تیار کیا، یہ جملہ قیامت سے قبل ہی مجھے پڑھنے جا رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ رضیہ نے کھانا تیار کیا، جیسی رضیہ نے کھانا تیار کیا، کہا جلدی سے لے جاؤ،